नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान का क़याम जो है वो मुस्तहब है, पसंदीदा है, और इस क़याम का नाम तरावीह है। और तरावीह तरवीहतुन की जमा है, तरवीहा। और तरवीहा कहते हैं 4 रकत पढ़ने को। चूंकि 4 रकतों के बाद नमाज पढ़ने वाले थोड़ी देर बीच में वक्फा लेते थे, यानी आराम करते थे, और फिर 4 अगली रकत पढ़ते थे, तो इससे इसका नाम तरावीह पड़ गया। तो रमजान में तरावीह पढ़ना जो है ये निहायत पसंदीदा है। हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का क़याम किया, यानी रात को तरावीह पढ़ी, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अगली हदीस है वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्हीं से रिवायत है, साबिक़ रावी से ही, अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए, और वो कौन है? अबू हुरैरा। क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरग़िबु फ़ी क़ियाम रमज़ान मिन ग़ैरि अन यअमुरहुम फ़ीहि बिअज़ीमतिन फ़यक़ूल मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि, रवाहु मुस्लिम। साबिक़ रावी ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के क़याम में रग़बत दिलाते थे, यानी शौक दिलाते थे, बगैर इसके कि आप इसके वाजिब होने का हुक्म फरमाते। बस आप फरमाते, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमजान का क़याम किया तो उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि रमजान की इबादत यानी तरावीह की इबादत निहायत अहम इबादत है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की है, इस पर शौक दिलाया है, इस पर गुनाहों की माफी का वादा किया है। लेकिन कौन से गुनाह माफ होते हैं? सगीरा, कबीरा गुनाह जो होते हैं उन पर बाकायदा तौबा करनी पड़ती है, और अगर किसी की हक तलफी की हो तो उसका हक देना पड़ता है। रमजान में ये जो क़याम है रात का, ये हदीस उसकी दलील है कि रमजान में क़याम करना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जहां तक आपका अमल है कि क्या जिस तरीके से आज हम तरावी पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में पढ़ाई जाती है या लोग घरों में इसका एहतमाम करते हैं, तो क्या सहाबा कराम ने इस तरह किया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया? क्या ये सब कुछ मस्जिद नबी में भी होता था? क्या उस दौर के मुसलमान रात को इसी तरह हर रोज इतनी रकतें इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते थे? तो ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग अपने अपने घर में नफल नमाज रात के किसी भी हिस्से में पढ़ लेते थे। आपने उसका शौक दिला दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि आपने ये नफली नमाज 3 रात जमात के साथ भी पढ़ाई है, और सही हदीस से इसकी दलील मिलती है। यानी 3 रात सहाबा को इकट्ठा करके मस्जिद में आपने इस जमात को करवाया। लेकिन चौथी रात को जब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए और आपने जमात नहीं कराई। क्यों? क्योंकि आपको ये डर हुआ लोगों का ज़ौक शौक देखकर कि कहीं इसकी वजह से ये नमाज फर्ज न कर दी जाए या लाजिम न कर दी जाए, और जब कोई चीज लाजिम कर दी जाती है तो फिर उसका ना करने वाला गुनहगार होता है। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से दलील तो मिलती है कि आपने ऐसा किया। क्योंकि आमतौर पर तो लोग इसमें भी झगड़ते हैं ना कि नफल नमाज की तो जमात नहीं होती, लेकिन तरावी की तो जमात होती है। तो हमारे पास क्या दलील है? ये हदीस दलील है जिससे ये पता चलता है कि आपने 3 रात जमात कराई, लेकिन फिर छोड़ दी। क्यों छोड़ी? ताकि लोगों पे लाजिम ना हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने खुद कितनी रकतें पढ़ाई थी? आपने 8 रकतें पढ़ाई थी, आपने खुद 20 नहीं पढ़ाई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि तहज्जुद की नमाज हो या तरावी की नमाज हो, बुनियादी तौर पर 8 रकतें और 3 वितर, तो कुल 11 रकतें हो जाती हैं। लेकिन चूंकि नफल नमाज है, इसलिए सहाबा कराम से 20, 36, 40 तक रकतें साबित हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पढ़ते रहे। और हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चूंकि नफल इबादत सिर्री इबादत होती, सिर्री का मतलब है छुपी हुई इबादत होती है, हिडन इबादत होती है, तो अपने अपने तौर पर जिसका जितना दिल चाहे नफल पढ़ने। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमात में क्या पढ़ाया ये अहम है, और वो थी 8 रकतें और 3 वितर। तो इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि आपकी इस सुन्नत को फॉलो किया जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ज्यादा नफल पढ़ना चाहता है तो पढ़ता रहे। मसला आप देखते हैं कि हरम में लोग
ایک امام آتے ہیں 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، دوسرے آتے پھر 10 پڑھتے ہیں، تو ٹھیک ہے نفل نماز ہے. اور آخری عشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صبح دوبارہ بھی پڑھاتے ہیں، ایک دفعہ 10 پڑھا کر پھر 10 پڑھا کر پھر 10 صبح میں مزید پڑھائی جا رہی ہوتی ہے 8 یا 10، تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ساری رات پڑھتے رہے. نفل نماز دل کی خوشی کی نماز ہے، تو اس میں باہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو غلط قرار نہیں دینا چاہیے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ کوتاہی کر رہا ہے، اور اس بنا پہ مسجدیں الگ کرنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہے. صحابہ اور تابعین نے بعد میں اپنے طریقے پر اس میں اضافہ بھی کیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا، اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم الداری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح وتر کے ساتھ پڑھا دیا کریں. یہ موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ مسجد میں روزانہ نہیں پڑھائی تھی. بدعت وہ کام ہوتا ہے جو نئے سرے سے ایجاد کیا جائے جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو. تو اس چیز کی تو ہمیں دلیل ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باجماعت پڑھایا، 3 دن پڑھایا، اور چوتھے دن پڑھانا چاہتے تھے لیکن کس ڈر سے نہیں پڑھایا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. حضرت عمر کے زمانے میں جب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ اب تو غیر کو نہیں آنا تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لہٰذا آپ نے اس کو باقاعدہ ایک اس کا رواج عام کر دیا اور اس کا سلسلہ جاری کر دیا. اب اس میں یہ ہے کہ نفل میں زیادہ افضل ٹائم تو سحری کا وقت ہوتا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد کا وقت زیادہ افضل ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت سب لوگ اٹھ نہیں سکتے، ایک دفعہ سو جائے تو پھر کہاں اٹھیں. پھر یہ کہ اگر جماعت سے نہ پڑھے اور اکیلے اکیلے گھر میں پڑھے تو وہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم جاری کر دیا کہ 2 اماموں کو حکم دیا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو یہ نوافل پڑھا کر وطر پڑھا کے گھر بھیجے. لیکن یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ رہا تو اس کے اوپر کوئی حد جاری کی ہو یا انہیں کوئی سزا دی ہو یا انہیں برا بھلا کہا ہو. تو اس طریقے سے جب یہ سنت جاری ہو گئی تو لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جوق در جوق اور شوق سے آ رہے تھے، وہ پھر ایک سلسلہ ایسا جاری ہوا جو آج تک قائم و دائم ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت کی وجہ سے رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور الحمدللہ امت کی اکثریت اس طریقے کو فالو کرتی رہی، سوائے چند لوگوں کے جو اس بات پہ اٹک گئے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ نہیں پڑھی تو سارا مہینہ نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، اگر آپ بیمار ہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن چونکہ رمضان میں ہر عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، کیونکہ آپ دیکھیں نا حدیث نمبر 1189 میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، کہ آپ رمضان کے قیام کی ترغیب دلاتے تھے، شوق دلاتے تھے، اور جو بھی نفل عبادت ہوتی ہے وہ شوق کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے اور شوق کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے. یہ جو 20 رکعت کی بات ہے اس کا کسی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ملتا، ہاں منقطع روایت میں اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر کے دور میں لوگ 20، 36 اور 40 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 8 اگر کوئی پڑھے تو وہ کیا سمجھ کے پڑھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھائی تھی، لہذا 8 سے کم پہ نہ جائیں اور آپ کی سنت سمجھ کے اس کو کریں. لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کے اندر اللہ کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ 40، 50 کے 100 پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روکے گا نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے لمبا قیام، قیام طویل ہونا چاہیے. اب بعض لوگ 100 رکعتیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں گے، مگر اگر آپ 100 پڑھیں گے تو قیام کتنا ہوگا؟ تو اٹھک بیٹھک ہی ہوگی، نمبر تو بڑھ جائے گا رکعتوں کا، یہ سجدے زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس میں یکسوئی اور خشوع خضوع نہیں رہے گا. لہذا زیادہ بہتر کیا ہے کہ انسان کم پڑھ لے لیکن طویل قیام کرے. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام کے بارے میں فرماتی کہ مت پوچھو اس کی طوالت اور مت پوچھو اس کا حسن، کہ کتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور کتنا خوبصورت قیام ہوتا تھا. خوبصورت سے مراد کیا ہے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ ہلے جلے بغیر انسان کھڑا ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی جو کیفیات ملتی ہے اس میں یہ کہ ایک دفعہ آپ نے نماز شروع کی، پوری سورۃ البقرہ اور آل عمران اور النساء جو ہے وہ ایک رکعت میں پڑھ لی. اب آج کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ البقرہ تو کیا ایک جز پڑھنے میں ہم تک جاتے ہیں. تو اس لیے جس کو توفیق اللہ دے
وہ جتنا طویل قیام کر سکے کرے. اور آپ کے قیام کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور پھر بھی آپ شوق سے پڑھتے تھے. یعنی آپ کے اوپر تھکن کے آثار نہیں ہوتے تھے. یہ کوئی احسان جتانا نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی پڑھیں، جتنا بھی اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق دے، وہ کوشش یہ کریں کہ چاہے رکعتیں کم ہوں، طویل قیام ہو، اور نیت کر لیں کہ پورا قرآن مجید رمضان کے قیام میں ختم کرنا ہے. کیونکہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن جو ہے یہ دونوں شفاعت کریں گے. تو روزہ کہے گا میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا اور کھانے پینے سے روکا، اور قرآن کیا کہے گا کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا اور یہ رات کو مجھے پڑھتا رہا. تو رات کو نماز کے اندر پڑھنا افضل ترین قرات. اب اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی مسجد چلے جائیے، کسی حافظ امام کا اہتمام کر لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ اول سے آخر تک پورا قرآن رمضان میں نماز کی حالت میں پڑھ یا سن لیجئے. کچھ لوگ جو حفظ نہیں کر سکتے، کوئی قریب میں مسجد نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو وہ مصحف لے کر یعنی قرآن مجید لے کر خود بھی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے جو غلام تھے زکوان، وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ مصحف کھول کر اس سے دیکھ کر ریڈ کرتے تھے اور پھر باقی رکوع اور سجدہ وغیرہ کر لیتے. تو ایسا کرنا بھی جائز ہے. اس کا کیا طریقہ ہو؟ جو لوگ اکیلے جیسے پڑھ رہے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر میز ساتھ رکھ لیں، اور قرآن مجید جیسے سعودی قرآن مجید ہے جس پر صفحے کے شروع سے ہی آیت شروع ہوتی اور صفحے کے اختتام پر آیت ختم ہوتی. تو اگر آپ ایک رکعت میں 2 صفحے پڑھ لیں اور اپنے ہاتھ قیام کے وقت سینے پہ باندھے رکھیں اور ایک ہاتھ سے مصحف کو پکڑ لیں اور 2 صفحے ایک رکعت میں پڑھ لیں اور پھر آپ اس کو رکھ دیں، اور اگلی 2 رکعتوں میں پھر صرف ایک صفحہ آپ کو پلٹنا پڑے گا. تو نماز میں زیادہ حرکت بھی نہیں ہوگی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہ آپ دونوں ہاتھ کھول کر اور اس سے قرآن مجید لے کے اور پھر اس کے صفحے پلٹ کر ڈھونڈنا شروع کر دیں، اچھا کہاں تک پڑھا تھا اور اب کیا پڑھوں. یہ سب چیزیں نماز میں خلل ڈالیں گی اور اس کی اجازت نہیں ہے. کم سے کم حرکت کے ساتھ اگر آپ پڑھ سکیں تو بہت اچھا رہے گا، تاکہ نوافل میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید پڑھا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نماز اس میں قیام جو ہے وہ لازم ہے، نماز کا حصہ ہے قیام. لیکن کوئی شخص اگر بیمار ہو یا کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے. نفل نماز جو ہے یہ کھڑے ہو کر بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بیٹھنے والے کا اجر آدھا ہے. کھڑے ہونے پر اگر 100 نمبر ملتے ہیں تو بیٹھنے پر 50 نمبر ملیں گے. تو اس لیے بغیر عذر اور مجبوری کے بیٹھنا نہیں چاہیے. ہاں اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے اور وہ زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور ڈر ہے کہ پھر وہ بالکل کچھ بھی پڑھنے سے جائے گا، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ نہ پڑھنے سے وہ بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن بلا وجہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے نماز. اور قیام جو ہے نماز میں فرض کے درجے میں ہے. فرض نماز میں تو کھڑا ہونا جو ہے وہ لازم ہے. بعض لوگ فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو وہ درست نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑے ہو جاتے، دیوار کی ٹیک لے کے یا سٹک کی ٹیک لے کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. ہاں اگر کوئی شخص بالکل بیمار ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو اب 2 لوگ پکڑ کے کیسے اس کو کھڑا رکھیں، یہ کہاں سے وہ سپورٹ لے. تو ایسی صورت میں اگر وہ بیٹھ جائے تب بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کھڑے ہو کے پڑھتا رہا ہے، پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کو پچھلا اجر نصیب ہوگا، کیونکہ اس کی عادت یہ نہیں تھی، یہ مجبوری ہو گئی، عذر ہو گیا. تو عذر کی بنا پر اگر کوئی چیز نہیں کی جاتی تو اس پر تو اجر ہے، لیکن بلا عذر اگر انسان صرف بس ایسے ہی مستی میں ہر دنیا کا کام کھڑے ہو کے، کوکنگ کھڑے ہو کے، واشنگ کھڑے ہو کے، استری کھڑے ہو کر، کلیننگ کھڑے ہو کر، دنیا کا ہر کام کھڑے ہو کر، اور جب دنیا سے تھک جائے تو نماز بیٹھ کر، یہ پسندیدہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کے پڑھ لے. ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت لمبا قیام ہو تو تھوڑی دیر بیچ میں بیٹھ کے پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی کھڑے ہو کے شروع کریں. تو اگر تکلیف ہو رہی ہے اور خشوع نہیں رہا، یہ ایک بہت اہم بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پاؤں میں یا جسم میں، کمر میں ایسی تکلیف شروع ہو گئی کہ آپ کا سارا دھیان اس تکلیف پہ ہی جا رہا ہے اور یہ سنائی نہیں دے رہا کہ امام صاحب کیا پڑھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ انسان پھر بیٹھ جائے اور نماز بھی فوکس کرے، قرآن سنے. تو اسے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر جب دیکھے کہ جسم کی حالت بہتر ہوگی پھر دوبارہ کھڑے ہو جائے. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو پھر آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے.
یعنی تہجد، باقی نہیں. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.